वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की झम्प सेक्टर के करीब धमाके की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए स्टेडियम का इस्तेमाल तशवीशनाक है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान वार्निंग देता हूं, अपने ऊंचे हथकंडों से बाज आ जाओ, शहबाज शरीफ। राना सनाउल्लाह से मुतालिक हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, शहरियार आफरीदी। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 22,000 हुज्जाज फायदा उठाएंगे, गुलाम सरवर खान। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ मुहिम, 3 रोज के दौरान 58 लाख रुपए से जायद के चालान। कैनेडियन वजीर आजम चीन में कैद कैनेडियंस की रिहाई से मुतालिक बातचीत में नाकाम हो गए। कनाडा की स्मॉल बिजनेस मिनिस्टर मैरी एन जी का कशीदा हालात में चीन का दौरा। टोरंटो वाले शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं, एनवायरमेंट कनाडा। स्कारबोरो में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। धमकियां ईरान के गले पड़ सकती हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप। चीन में नहायत ताकतवर बगोले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, 6 अफराद हलाक। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने झम्प सेक्टर के करीब धमाके में होने वाले शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने झम्प सेक्टर के करीब धमाके की शदीद मजम्मत की और शहीद जवानों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। झम्प सेक्टर में शहीद पाक फौज के जवान शेर जमान और गुलाम कासिम, मोहम्मद तैयब और सूबेदार मोहम्मद सादिक को पूरे फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक LOC पर धमाके में शहीद क्रक के जवान शेर जमान की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में फ़ौजी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शेर जमान को आबाई कब्रिस्तान में फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फ़ौजी दस्ते ने सलामी दी। शहीद ने पसमानदगान में 2 बेटे, बेटी, बेवा और वालिद को छोड़ा है। सरगोधा की तहसील साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले झम्प सेक्टर में शहीद पाक फ़ौज के सिपाही गुलाम कासिम की नमाज जनाजा रात गए अदा की गई, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और वालदा को शहीद के यूनिफॉर्म और बैजेस दिए गए। अहले खाना का कहना था कि बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। खुशाम में झम्प सेक्टर के शहीद जवान तैयब की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा कर दी गई, जिसके बाद मोहम्मद तैयब को पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर सिविल और फ़ौजी अफसरान, ज़िले अफसरान समेत मकामी अफराद की बड़ी तादाद शरीक थी। झम्प सेक्टर में शहीद होने वाले सूबेदार मोहम्मद सादिक की नमाज जनाजा पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाका वादी नीलम जोरा बांडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादिर, फ़ौजी और सिविल अफसरान, डिप्टी कमिश्नर राजा शाहिद और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि उनकी तफ्तीन भी आबाई कब्रिस्तान में की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने झम्प सेक्टर के करीब धमाके में होने वाली शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने झम्प सेक्टर के करीब धमाके की शदीद मज़म्मत की और शहीद जवानों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने धमाके में ज़ख्मी होने वाले जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर झम्प सेक्टर के करीब धमाका हुआ था, जिसमें पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हुए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा का ये भी कहना था कि धमाके से ज़ाहिर होता है कि ये भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नतीजा है।
ISPR نے کہا تھا کہ یہ واقعہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کچھ بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے اسٹیڈیم کا استعمال تشویشناک ہے۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ کے موسم خزاں میں متوقع دورہ پاکستان خوش آئند ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے اسٹیڈیم کا استعمال تشویشناک ہے۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈیو نے وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں فریقین نے پاکستان اور برطانیہ کے مابین دو طرفہ تعلقات کی موجودہ نوعیت پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلے گئے میچ کے دوران پاکستان مخالف بینرز لہرائے جانے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ حد آمیز رویے کا معاملہ بھی اٹھاتے ہوئے کہا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے اسٹیڈیم کا استعمال تشویشناک ہے۔ وزیر خارجہ نے برطانوی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ مڈلٹن کے موسم خزاں میں متوقع دورہ پاکستان کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ ہم حکومت پاکستان اور عوام کنگسٹن پیلس کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کچھ بات کریں گے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان وارننگ دیتا ہوں، اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ، کارکنوں کو نواز شریف سے ملنے دو۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوٹ لکھپت جیل میں آج ملاقات کا دن ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے آج بھی خاندان کے صرف 5 افراد ملاقات کر سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق آج ہفتہ وار ملاقات والے دن صرف پارٹی صدر شہباز شریف، نائب صدر مریم نواز کے علاوہ فیملی کے 3 لوگ ملاقات کر سکیں گے۔ نواز شریف کی طبیعت کی خرابی کے باعث جیل کے ڈاکٹروں نے نواز شریف کو کم گفتگو کا مشورہ دیا ہے۔ کوئی لیگی کارکن یا رہنما آج بھی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف سمیت کوئی بھی پارٹی رہنما نواز شریف سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان وارننگ دیتا ہوں، اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ، کارکنوں کو نواز شریف سے ملنے دو۔ وارننگ دیتا ہوں، فاشسٹ عمران خان اپنے فاشسٹ ہتھ کنڈوں سے باز آؤ اور ان خیالوں کو، پروانوں کو نواز شریف سے ملنے دو، وگرنہ وہ وقت دور نہیں جب قوم تم سے ایک ایک بات کا حساب لے گی۔ کوٹ لکھپت جیل کے باہر نواز شریف سے ملاقات کے لیے آنے کے بعد قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اتنا بوجھ اٹھاؤ جس کا کل حساب دے سکو، وہ وقت دور نہیں جب تم سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ اور سلمان رفیق کو تمام سہولتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، عوام اور کارکن حوصلہ رکھیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے صرف خاندان کے 5 لوگوں کو ملنے کی اجازت ہے، ان سے ملاقات نہ کرانا عمران خان کی فاسٹ ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ میں نے آپ کو آج پیغام دینا ہے کہ آپ نے پریشانی ہونا، حوصلے بلند رکھیں، یہ قیادت آپ کے ساتھ کچھ بات کریں گے اسلام آباد میں ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عارف کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران وزیر برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ منشیات کی وجہ سے پاکستان کا وقار خراب ہوا۔ جب حکمران اور ایوانوں میں بیٹھنے والے خود ہی ان کاموں میں ملوث ہوں تو قوموں کی عزتوں کا جنازہ اٹھتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر برائے نارکوٹکس کنٹرول شہریار آفریدی نے کہا کہ رانا ثناء اللہ سے متعلق ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عارف کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران وزیر برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی نے کہا کہ منشیات کی وجہ سے پاکستان کا وقار خراب ہوا۔ جب حکمران اور ایوانوں میں بیٹھنے والے خود ہی ان کاموں میں ملوث ہوں تو قوموں کی عزتوں کا جنازہ اٹھتا ہے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ منشیات
منشیات کا گھناؤنا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ پورے پاکستان میں بڑے مگرمچھوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ نئے پاکستان میں ہم ان لوگوں کو مثالی بنائیں گے، تمام ثبوت کورٹ آف لا میں پیش کیے جائیں گے۔ کوئی قانون سے بالاتر نہیں، میں بھی نہیں، ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ اگر اس میں تمام نام دے دیے جائیں تو ان کی جانوں کی کون ضمانت دے؟ مختلف لیول پر جو غلط طریقے سے پرسیو کیا گیا، پاکستان کا امیج خراب ہوا، پی آئی اے کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا، اور پھر پاکستانی جب پاکستان سے باہر سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ جو رویے اپنائے گئے، وہ کیوں اپنائے گئے؟ وہ اس لیے کہ جب حکمران اور ایوانوں میں بیٹھنے والے خود ہی اس کاروبار میں ان کا عمل دخل ہو تو پھر عزتوں، قوموں کی عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ 1200 افراد منشیات فروشی میں گرفتار ہوئے ہیں، کیا وہ پاکستانی نہیں؟ فیصل آباد میں ملزم گرفتار ہوا، اس کی لیڈ پر رانا ثناء اللہ کی گاڑی کو 3 ہفتوں تک مانیٹر کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ سے نکلی ہیروئن فیصل آباد سے لاہور اور پھر بیرون ممالک جانا تھی۔ رانا ثناء اللہ سے متعلق ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، اسی لیے ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا کہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں۔ پورے پاکستان میں ANF کے صرف 29 پولیس اسٹیشن ہیں، دنیا کے تمام اسٹیک ہولڈر سے مل کر منشیات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ DG ANF نے کانفرنس میں کہا کہ جو لوگ بھی منشیات میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کچھ چیزیں ہم بتا نہیں سکتے، جب آپ کے پاس تمام ثبوت ہوں تو پھر ضروری نہیں کہ جسمانی ریمانڈ لیا جائے۔ جسمانی ریمانڈ لیتے تو لوگ کہتے کہ آپ اسے منوا رہے ہیں۔ آج پاکستانی قوم کو بتانا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے پورے پاکستان میں پچھلے 3 دنوں سے بحث مباحثہ ہے، اور جو چوروں کا یونین ہے 1200 کے قریب اس سال اریسٹ ہوئے ہیں۔ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کی اولاد نہیں تھی؟ ان کے لیے عوام کے ووٹ لینے والی یہی پولیٹیکل پارٹیز، PMLN اور پیپلز پارٹی، اور وہ تمام لوگ جو رانا ثناء اللہ صاحب کو کے بارے میں آوازیں اٹھا رہے ہیں، یہ باقی 1200 لوگوں کے بارے میں کیوں خاموش رہے؟ وفاقی وزیر برائے ہوابازی نے کہا ہے کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے تحت 22,000 حجاج فائدہ اٹھائیں گے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے سعودی امیگریشن کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ آج سعودی ایئر لائن کی پرواز حجاج کرام کو لے کر سعودی عرب جائے گی۔ انہوں نے تمام حجاج کرام کو مبارکباد دیتے ہوئے روڈ ٹو منصوبے کے انعقاد پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی نے مزید کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے تحت 22,000 حجاج فائدہ اٹھائیں گے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ ہماری سعودی حکومت سے درخواست ہے کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت اگلے سال پاکستان کے باقی ایئرپورٹس کو بھی شامل کیا جائے۔ ہیلمٹ نہیں تو سفر نہیں، شہر قائد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ہیلمٹ پہننے کی مہم جاری ہے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے دوران سفر ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف جاری مہم میں 3 روز کے دوران 58 لاکھ روپے سے زائد کے چالان کر دیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ہیلمٹ نہیں تو سفر نہیں، شہر قائد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ہیلمٹ پہننے کی مہم جاری ہے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے دوران سفر ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف جاری مہم میں 3 روز کے دوران 58 لاکھ روپے سے زائد کے چالان کر دیے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق پولیس نے کراچی میں ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ شہر بھر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کی بائک ضبط کی گئیں۔ ایک پولیس افسر رانا عبداللطیف کا ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہیلمٹ نہ پہننے کے خلاف 15 روزہ مہم جاری ہے، جبکہ آئندہ بھی اس مہم کو جاری رکھیں گے۔ کل میں نے تقریباً 69 چلان کیے تھے اور آج صبح سے لے کے ابھی تک تقریباً 30 چلان میں کر چکا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ 15 دن کی مہم ہے اور 15 دن تک اس کو کامیاب کریں گے اور نیکسٹ ٹائم بھی اس کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ، جب تک ہر موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنے گا یہ کارروائی جاری رہے گی ہماری۔
ایک اور پولیس افسر مہتاب علی کا کہنا تھا کہ پہلے عوام کو آگاہی دی گئی، اس کے بعد باقاعدہ کریک ڈاؤن کیا گیا۔ چالان تو ماشاءاللہ بہت ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے چالان پیڈ کرنے والوں کی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور چالان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو سب سے پہلے اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھئی آپ سیفٹی ہیلمٹ پہنیں۔ پہلے چالان سے پہلے مسلسل پینا فلیکس وغیرہ سائن بورڈ وغیرہ لگائے روڈوں پہ، اس کے بعد پھر اب یہ جناب ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی صاحب ٹریفک کے احکامات پر 1 جولائی سے اب اسپیشل کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کہ اب ہیلمٹ نہیں تو سفر نہیں۔ ہیلمٹ مہم کے حوالے سے شہری کاشف کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اگر یہ مہم نہ چلتی تو کوئی بھی ہیلمٹ نہیں پہنتا۔ نہیں صحیح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہماری غلطی ہے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے تو چلان ہو رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے، چیکنگ ہونی چاہیے۔ یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں شاید ہم بھی ہیلمٹ پہنیں گے اسی وجہ سے کہ بھائی چلیے چلان ہو رہا ہے، ورنہ اگر نہیں ہو رہا تھا تو سب نہیں پہن رہے تھے، اب ہو رہا ہے تو پہنیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔